आदाब नाज़रीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त आफ्ताब आलम साहब। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास प्रोग्राम है। बहुत ही जल्द यानी कि जुमरात के दिन ईद उल अज़हा का प्रोग्राम यानी त्यौहार आने वाला है। इसमें हमने दो बात सोची और सोच के हमने किया कि इसमें हमारा एक फ़रीज़ा भी अंजाम हो जाए और दूसरा हमारे बिरादरान वतन हमारे शहर में हमारे पूरे मुल्क के अंदर रहते हैं, उनके जो मजहबी तक़द्दुस हैं, उनकी जो मजहबी मामलात हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम को रखा है और इस प्रोग्राम में हमने बात करने के लिए आज हमने अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत को हमने यहाँ पर मदऊ किया है। हज़रत मौलाना मुफ्ती असरार अहमद क़ासमी साहब दामत बरकातहुम, जो ख़तीब जामा मस्जिद स्टेशन वाली मस्जिद के ख़तीब हैं और एक जाना पेशाना नाम है, सिर्फ नजीबाबाद नहीं बल्कि पूरे ज़िला बिजनौर बल्कि उत्तर प्रदेश की एक मानी हुई एक शख्सियत हैं। आज हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि ईद उल अज़हा क्या है, हमारे बिरादरान वतन के लिए हमें क्या अपने आप को किस तरीके से हमें क़ुरबानी अंजाम देनी है, और कुछ सवालात हैं जो कि हमारे अवाम ने किए हैं, हमारे सवालात नहीं है। हमने आपसे पहले भी बता चुके हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में सवालात अवाम के होंगे, स्टेज सलाम नजीबाबाद का होगा और जो हमारी शख्सियत यहाँ पर मौजूद होंगी वो उसका जवाब देंगी। मुफ्ती असरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे सलाम नजीबाबाद। मुफ्ती साहब, हमने इस प्रोग्राम को 2 किस्तों में रखा है। पहली किस्त ये है कि हमारे बिरादरान वतन यहाँ रहते हैं और हम इनको किस तरीके से हम अपनी क़ुरबानी को अंजाम दें। दूसरे हमारे जो मसाइल हैं क़ुरबानी से मुताल्लिक़, हम अच्छी तरीके से जो हमारा तरीक़ा होना चाहिए उस तरीके से हम क़ुरबानी को अंजाम दें, फ़रीज़ा को अंजाम दें, इसलिए आपको ज़हमत दी है। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर ये ईद उल अज़हा है क्यों और हम इसको क्यों मनाते हैं? यही सवाल जो आपने मुझसे किया है, आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन ने किया था और उनके अल्फाज ये थे, मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या चीज़ है, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे दादा जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने खलील की यह कुर्बानी जो उन्होंने अपने बेटे की शक्ल में दी थी, इतनी पसंद आई कि उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहस्सलातु वस्सलाम के तमाम मालदारों के ऊपर क़यामत तक के लिए वाजिब कर दिया गया कि जिस तरीके से मेरे खलील ने मेरे हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी जान तो निछावर की ही थी आग में कूद करके, अपना वो लफ्ज़ जिगर और नूर नज़र जो अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के आलम में आपको अता फरमाया था, उसको भी कुर्बान करने से उन्होंने दरेग नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है बंदों से कि जिस तरीके से मेरे खलील ने अपनी उस वक्त की सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए कदम उठा लिया था और अपने हाथों से अपने लफ्ज़ जिगर को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गए थे, इसी तरीके से तुम भी अल्लाह ताला के हुक्म पर चाहे वो कितनी ही प्यारी चीज़ क्यों ना हो, तुम उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। ये है कुर्बानी की हकीकत और कुर्बानी का जो सिलसिला है और कुर्बानी का जो तरीक़ा है, कुर्बानी का जो मकसद है, वो ये। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, आपने इस चीज़ का ख़ुलासा किया। दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे बीच हमारे बिरादरान वतन भी रहते हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग हैं और हमें इस फ़रीज़े को भी अंजाम देना है। और तो इस सिलसिले से ये सवाल ये है कि आवाम से आप जो ख़ास तौर से जो कुर्बानी करेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जब बिरादरान वतन की जो एहसासात हैं वो उनको जो ठेस न पहुँचे? जब भी कुर्बानी का मौका आता है और ईद उल अज़हा का त्यौहार आता है, यहाँ तक कि रमज़ान मुबारक जैसा महीना आता है जिसके अंदर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती भी नहीं और दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता
ایسے موقع پر ہم اپنے عوام کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جی کہ ہمارے بھائی جب سو رہے ہوں تو آپ کو زور سے بولنا بھی نہیں، جی مائک کے اندر آپ کو زور سے اعلان نہیں کرنا، اس وقت میں نظمیں وغیرہ زور سے نہیں پڑھنی ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کو کہ جو رات میں نہیں جاگ رہے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ تو اس سے بڑھ کر کے اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں اور جانور کا خون بہا رہے ہیں اور اپنا مذہبی فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس کا خون نالیوں کے اندر بہے، اس کے فضلات اور گندگی وہ گھروں سے باہر یا محفوظ جگہوں سے باہر میں آئے، یا ہم اس کے گوشت کو اسی طریقے سے عام طریقے پر لے کر کے چلیں کہ جس کی وجہ سے اور جس کی بنا پر دوسروں کو گھن آئے اور تکلیف ہو، مذہب اسلام اس کی کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں دیتا۔ جی اس لیے بار بار ہم اپنے عوام کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ جب بھی یہ مبارک تہوار آئے تو آپ اس انداز سے اس کو منائیں اور اس طرح سے اپنے مذہبی فریضے کو انجام دیں کہ کسی کو ذرہ برابر احساس بھی نہ ہو کہ یہاں پر قربانی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت اچھا، مفتی صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا اور مجھے امید ہے کہ عوام اس پر انشاءاللہ عمل کرے گی۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک گھر میں ایک بکرا لے آتے ہیں، بڑا اچھا سا 40-50 ہزار روپے کا، یہ سوالات قربانی سے متعلق ہے، اور گھر کے اندر 3-4 لوگوں کے اوپر یہ قربانی واجب ہے، تو وہ ایک بکرا کیا وہ تمام کے اوپر قربانی جو واجب ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ جس گھر کے اندر کئی بندے رہتے ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہے، یعنی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، ہر ایک کو اپنی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ 40-50 ہزار کا بکرا ہو یا 10-20 ہزار کا بکرا ہو یا 1 لاکھ 2 لاکھ کا بکرا ہو، ایک قربانی کرنے سے سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے جیسا کہ گھر کے اندر 5 بندے ہیں اور 5 کے اوپر روزہ فرض ہے، کوئی ایک آدمی یہ چاہے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں اور سب کی طرف سے ادا ہو جائے، کل کو میرا بھائی روزہ رکھ لے گا، پرسوں کو میری بہن روزہ رکھ لے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی بھی جن جن کے اوپر واجب ہے ہر ایک کو اپنی طرف سے ادا کرنی لازم اور ضروری۔ وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے کے اوپر قربانی واجب ہے؟ وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے کے اوپر قربانی واجب ہے؟ تو یاد رکھیے جس بندے کے اوپر جی فطرہ واجب ہوتا ہے رمضان مبارک کے آخر میں اور عید الفطر کی صبح میں، اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ ہمارے عام مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس بنا پر اکثر لوگ فطرہ تو ادا کرتے ہیں لیکن قربانی انجام نہیں دیتے۔ قربانی اور فطرے میں صرف اتنا فرق ہے کہ فطرہ تو بندے کو اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم نے فطرہ ادا کیا ہے اور اتنا ہی مال ہمارے پاس میں قربانی کے دنوں میں موجود ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ دونوں تو نہیں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے دونوں ہیں، اور دونوں کو ملا کر کے دیکھا جائے تو اتنی قیمت بن جاتی ہے دونوں کی کہ اس میں ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ دوسری شکل، ہمارے پاس سونا چاندی تھوڑا سا ہے، مثال کے طور پر 5,000 روپے کے برابر زیور، تھوڑا سا ہمارے پاس میں نقد ہے مثلاً 10,000 روپے، ہمارے پاس میں تھوڑا سا ایسا سامان ہے جو کبھی کبھار استعمال میں آتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ملا کر کے اتنی ہو جاتی ہیں جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے اس کے اوپر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی نہیں کرتے لیکن اپنے والدین کی جانب سے کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ پہلا روزہ میں اپنے ابا کے نام کا رکھوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی صاحب علم اور تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا انسان یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے، روزہ اپنی ہی طرف سے رکھا جاتا ہے، ابا کی طرف سے نہیں رکھا جاتا۔ بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی اپنی طرف سے ہوگی، ابا کی طرف سے نہیں۔
اگلا سوال آیا ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو کیا قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہتوں کا خون کرنے والا بن جائے۔ ظاہر بات ہے جب اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کو اپنی ہر خواہش کے اوپر سب سے مقدم رکھنا چاہیے اپنے والدین کی چاہت کو۔ تو اس نے قربانی تو کر لی، فریضہ تو انجام دے دیا، لیکن قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مجھے صاحب ایک صاحب نے معلوم کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے والا موبائل ہو اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ یہ جو نصاب بنتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو اور چاہے وہ قربانی کا ہو اور چاہے فطرے کا ہو، اس کے اندر شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کے پاس مال حوائج اصلیہ سے زائد ہو۔ اور حوائج اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزمرہ کی جو ہماری ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ سامان یا نقد موجود ہے یا نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ موبائل چونکہ روزانہ استعمال میں آ رہا ہے وہ حوائج اصلیہ سے زائد نہیں ہے بلکہ وہ حوائج اصلیہ ہی میں داخل ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس پر کیا وعید ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعة ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہے یعنی وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے باوجود وہ غفلت اور سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی بنا پر یا کسی اور بنا پر بددینی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مجمع میں آئے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ کے اندر نماز آ کر کے ادا کرے۔ گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم کس طرح سے منہ دکھاؤ گے؟ اگر تم نے قربانی نہیں کی تو گویا کہ تمہارا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب قرض دار کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قرض دار ہے؟ جو آدمی قرض دار ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس کے پاس میں مال ہے، قرض ادا کرنے کے بعد میں اگر مال بچتا ہے اتنا جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تب تو اس پر واجب ہوگی۔ اور اگر مثال کے طور پر اس کے پاس میں 50,000 روپے موجود ہیں یا 50,000 کا زیور موجود ہے اور 40,000 روپے کا قرضہ ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے مفتی صاحب، قربانی کا گوشت کچھ لوگ اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک گھر میں 7 بھائی ہیں، 7 لوگوں نے کیا ایک ہی جانور کیا قربانی کا اور اس کو اندازے سے تقسیم کر لیا، کیا یہ گوشت اندازے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے یا تول کر؟ جی، جو ایک بڑے جانور کے اندر شریک ہوئے ہیں وہ اجنبی ہیں، جی، تو ان کو تو باقاعدہ تول کر کے ہی گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ گھر ہی کے چند افراد مل کر کے ایک بڑے جانور کے اندر حصے کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں اور وہ پھر تول کر کے نہیں کرتے بلکہ اندازے سے کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کی آپس میں اتفاق رائے اگر ہو جائے تو کر سکتے ہیں۔ وہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اگر اس کے اندر کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں تھی، وہ نقص کیا ہیں اور کس طریقے کے ہیں؟ اس کو بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا عیب اور ایسا نقص کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے، وہ نقص مانع قربانی ہے۔ اور اگر نقص ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی، مثال کے طور پر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں، جی جی جی، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک نقص ہے دیکھنے میں جی، لیکن اس سے قیمت میں کمی نہیں آتی بلکہ قیمت بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ نقص نہیں۔ ایک بڑا عجیب سا ایک سوال آیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جتنا پیسہ ہم لوگ قربانی میں خرچ کرتے ہیں
اتنا پیسے میں کسی غریب کی شادی ہو جائے، کسی غریب کے گھر سامان پہنچا دیں، ایسا کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا تو کیوں؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے اوپر فریضے عائد کیے ہیں، جی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے بس یہ ایسا ہے کہ یہ ہم غریبوں کی امداد کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کچھ اور واجب نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں اور غربا کی مدد کرو، یہ تمہارے اوپر لازم اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اب سوچتے ہیں کہ قربانی نہ کرو، آگے کو سوچنے لگیں گے کہ حج مت کرو، اس وجہ سے کہ حج کے اندر 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے، جی۔ کیا فائدہ ہے اس سے؟ صرف حاجی بھی تو کہلائیں گے۔ تو آج قربانی کے متعلق یہ سوچ ہے، کل کو حج کے متعلق یہ سوچ بنے گی۔ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم سحری افطاری کرتے ہیں، سحری افطاری نہ کریں بلکہ اس سے جو ہے غریبوں کی مدد کر دیں۔ جی۔ عید میں اچھے کپڑے نہ بنائیں، اس سے غریبوں کی مدد کر دیں۔ تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ جو فضول خرچی کرتے ہیں اس فضول خرچی کو کم کر کے یا اس فضول خرچی کو بند کر کے اس میں سے آپ غریبوں کی مدد کیجیے۔ بالکل۔ ایک سوال ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال نہیں کاٹتے ہیں، یہ صرف حجاج اکرام کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے جو قربانی کو انجام دیں؟ چاند دیکھنے کے بعد بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے یا واجب تو نہیں لیکن وہ قربانی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے صرف مستحب ہے اور افضل ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بال بڑھ رہے ہیں، مونچھوں کے بال لبوں سے نیچے آنے لگے ہیں، 40 دن گزر چکے ہیں کہ ناخن لمبے ہو چکے ہیں اور پہلے سے دھیان نہیں تھا، چاند نظر آ گیا، تو اب بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب مستحب پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ واجب کو پورا کرنے کے اوپر عمل ہوگا۔ ایک سوال ہے، بہت کافی دنوں سے یہ بغیر عید الاضحیٰ کے بھی یہ فیلڈ میں آ رہا تھا، لیکن آج خاص طور سے اس کے بارے میں بڑی تاکید سے کیا مفتی صاحب سے معلوم کیجیے گا۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں آیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہمارے یہاں جو عید کی نماز ہوتی ہے، شاید جمعے کی بھی نماز ہوتی ہے، ایک وقت مقررہ ان کا ہوتا ہے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، 1 بجے کا فکس ایک ٹائم ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فکس ٹائم ہے اس سے 10 منٹ آگے، 15 منٹ آگے، 20 منٹ آگے چلا جاتا ہے، کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 1:30 بجے کا اعلان ہوا ہے تو 1:30 بجے ہی ضروری ہے، بلکہ کتابا موقوتا کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، مثلا صبح صادق سے لے کر کے اور طلوع آفتاب تک کا وقت، یہ فجر کا وقت ہے، اسی میں پڑھیں گے تو ادا ہوگی، یہ ہے کتاب موقوتا کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں کہ 5:30 پہ اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز ہو رہی ہے، اب امام صاحب نے 35 پہ پڑھا دی تو یہ کتاب موقوتا کے خلاف ہو گیا۔ نہیں، جو اصل جو سوال کرنے کا جس کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت ایک 7:30 7 بجے تک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ویٹ کرتے کرتے اگر کبھی 7 کا ہے تو 7:15، 7:15 کا ہے 7:30 ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے؟ کیا نماز جو وقت ہے ایک متعین کر دیا اسی پہ کھڑا ہونا یہ چاہیے؟ سوال الگ ہے، لیکن اس کو کتاب موقوتا سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس سے الگ ہے تو اس کا جواب میں کیا ہے؟ اس سے الگ یہ ہے کہ جو وقت متعین کر دیا گیا ہے تو گویا کہ آپ نے لوگوں کو بھروسہ دلایا ہے جی۔ کہ ہم اس وقت میں نماز پڑھیں گے۔ اگر کوئی خاص مجبوری اور کوئی خاص عذر پیش نہ آئے تو اسی وقت میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی خاص مجبوری پیش آ گئی، مثال کے طور پر امام صاحب کی ریحی خارج ہو گئی، اب وہ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، یا مثال کے طور پر اس موقع پر کوئی آدمی کوئی سوال کرنے لگا، اس کے جواب دینے میں 5 منٹ لگ گئے، یا مثال کے طور پر بہت ہی اہم ضرورت تھی عیدگاہ کو، مسجد کو، اور وہاں پر چندے کا اعلان کیا گیا اور 5 منٹ اس میں لگ گئے۔ یہ میں نے مثالیں دی جی، مجبوری کی ہے۔ بلا مجبوری ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے کہ 7:30 کا اعلان ہے اور 7:45 پہ کھڑے ہو۔ بہت اچھا۔
اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کے جانور لیتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے ماشاءاللہ لیتے ہیں جانور اور ان کو ٹہلاتے پھرتے ہیں پورے مارکیٹ میں، ان کی نمائش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام کا کیا قول ہے؟ ہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو تم بہترین قسم کے دمبے اور بکرے اور اونٹ سجا کر کے پھر رہے ہو اور بہت مہنگے مہنگے خرید رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا گوشت نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ تک جو پہنچے گا وہ تمہارے دل کا اخلاص پہنچے گا۔ جی۔ اگر ایک بندے نے دل کے اخلاص کے ساتھ میں 3000 روپے کا حصہ لے کر کے قربانی کی ہے اور دوسرے بندے نے 30,000 روپے کا بکرا لے کر کے قربانی کی، لیکن اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں، تو 3000 روپے والا حصہ یہ اس 30,000 روپے والے بکرے سے بڑھ جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ وہ ٹہلاتے پھرتے ہیں، اگر وہ اپنے جانور سے محبت کی وجہ سے اس کو ٹہلا رہے ہیں تو بلا وجہ اس کے اوپر زبان تان بھی دراز نہیں کرنی چاہیے، اس کے دل کے اوپر جو ہے فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ دل کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بالکل بالکل۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے اور یہ اس وقت بہت ہی زیادہ اس قربانی کو لے کر چل رہا ہے کہ قربانی کے جانور کو جب قربان گاہ میں گراتے ہیں تو کبھی کبھی الٹا گر جاتا ہے، کبھی کسی اور رخ گر جاتا ہے، تو پھر اس کو گھسیٹا جاتا ہے قبلہ رخ کرنے کے لیے، اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اسی رخ پر ذبح کر دیں یا اس کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے؟ قبلہ رخ کرنا یہ سنت ہے جی، اور سنت کے مطابق جانور کو ذبح کرنا یہ بہت ہی اہم ہے اور ضروری ہے۔ جہاں تک جانور کی رعایت رکھنے کی قرآن و حدیث کے اندر جی، اور سنت و شریعت کے اندر تاکید کی گئی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر سنت کو اپنانے کے لیے اور سنت کے مطابق ذبح کرنے کے لیے جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے جی، تو اس کو برداشت کیا جائے گا۔ البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بے دردی سے اس کو نہ گھسیٹیں۔ نہ کریے، جو جتنا حد تک مناسب ہو سکے۔ یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کو قبلہ رخ کرنے کے اس کی کھال ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ہونے لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ اس کو کھینچنا اس طریقے سے کہ اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، خون وغیرہ نکل لیتے ہیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو قبلہ رخ کریں، یہ بہتر ہے۔ مجھ سے اگلا سوال ہے کہ عید سے قبل جو جمعہ آتا ہے اس میں قربانی سے متعلق بیان اکثر مساجد میں ہوتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کی عمر پر اب زور کم دینا کیوں کم ہو گیا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ در حقیقت ناواقفیت کی بنیاد پہ ہے، اس لیے کہ تمام مساجد کے اندر وہ صاحب نہیں گئے ہوں گے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ ممکن ہے مسجدوں کے اندر بیان ہوا ہو اور انہوں نے اس بیان کو نہ سنا۔ چلیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کو چونکہ عمروں کے متعلق معلومات نہیں تھی، اب چونکہ معلومات ہو چکی ہے اس وجہ سے شاید نہ کرتے ہوں۔ دونوں باتیں یہ اسی سے متعلق 4-5 سوالات آئے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام اختتام کے لمحات میں پہنچ جائے گا۔ کچھ تنظیمیں ہیں جو اجتماعی قربانی کراتی ہیں، پہلے سے کراتی آ رہی ہیں، پہلے کچھ اور تھا، اب ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ مثلا ذاتی مفاد کی خاطر چھوٹے چھوٹے جانور جن کی عمر 2 سال سے عمر میں کم ہوتی ہے وہ ان کی قربانی کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا علماء اکرام کا کیا رخ ہے وہ جاننا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی کے دل کی نیت کے اوپر حملہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جی، یہ سوچنا کہ تنظیم والے اور مدارس والے یہ کم عمر کے جانور خرید رہے ہیں اور ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ جی، ممکن ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے بندوبست کرنا چاہتے ہوں کہ جو بیچارے شریعت کی نظر میں تو مالدار ہیں، لیکن ان کے سامنے ایسے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں کہ وہ مہنگا جانور نہیں خرید سکتے، تو وہ ایسے جانوروں کو خرید کر کے لاتے ہیں جو سستے ہوتے ہیں، ادھر قربانی بھی ان کی ہو جاتی ہے، قربانی کا فریضہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ سستا ہے۔ مطلب جس کی جو عمر شریعت نے متعین کی ہے، اگر اس عمر سے وہ جانور کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی تو نہیں ہوگی، لیکن
یہ تو اب وہ جانتا ہے کہ جس نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے، جو ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دے ہوگا۔ بہرحال ہم لوگوں کو ایسے ہی اشخاص کو، ایسی تنظیموں کو پیسہ دینا چاہیے قربانی کے لیے جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہو۔ اچھا، قربانی اپنے سامنے زیادہ کرنا درست ہے یا تنظیموں کے ذریعے ان کو ٹھیکہ دے دیں کہ آپ کرا دینا بھائی، ہم نہیں آ پائیں گے، یہ جذبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسے؟ کیا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کریں، بلکہ پہلے سے جانور کو اپنے گھر میں باندھ کر کے رکھیں، اس سے اولاد کی طرح سے پیار اور محبت کریں، اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنے سامنے، کم سے کم اپنے سامنے ذبح کریں۔ اور جو قربانی کا مقصد ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، وہ تنظیموں اور مدارس کے اندر قربانی کرانے میں وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ تو مجبوری کے درجے کی چیز ہے کہ آپ کے گھر ایسے ہیں کہ ان میں آپ نہیں لا سکتے جانور کو، جی تو وہاں پر مجبوری۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ قربانی کے جانور خریدنے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، وہ جانور خریدتے ہیں تو اس جانور خریدنے کے ماہر کا انتخاب کرتے ہیں، جب جانور کو ذبح کرواتے ہیں تو اس کے پیسز کراتے ہیں تو اس کا ماہر کا انتخاب کرتے ہیں، چمڑا جب بیچتے ہیں تو اس کے ماہر کا انتخاب کرتے ہیں۔ آخر اس کے بارے میں علماء اکرام کا کیا کہنا ہے کہ جب اتنے سارے ماہرین کو وہ اکٹھا کرتے ہیں تو جانور کی عمر کی تصدیق کے ماہرین کو انتخاب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی ہم پہلا ہی جواب پہلے نمبر پر دیں گے کہ کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود تجربہ حاصل کر لیا ہو اس سلسلے میں، یا انہوں نے تجربے کاروں سے اس سلسلے میں مشورہ لیا ہو۔ ہم زبردستی کیوں کہیں کہ انہوں نے تجربے کاروں سے رابطہ نہیں کیا؟ اگر کسی جانور میں 6 حصے ہیں جن کی روزی حلال ہے اور ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کی روزی درست نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، تو کیا اس کی وجہ سے ان سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی یا نہیں؟ پھر کسی کی بھی قربانی نہیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مان لیجئے اگر کسی جانور کا ایک حصہ 3000 روپے کا ہوتا ہے اور وہ اس کے فائنل ہونے کے بعد وہ 3200 روپے میں ہوتا ہے، تو اس کو 2000 روپے اور ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں، 200 روپے سوری۔ اور اگر وہ 2800 روپے میں ہونے لگتا ہے تو جو تنظیم ہے جو اجتماعی قربانی کرا رہی ہیں وہ اس کو واپس کریں گے، یا کچھ جگہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اس کو اپنے تنظیم کے لیے رکھ لیتے ہیں بنا اجازت؟ کیا بنا اجازت رکھنا درست ہے؟ درست نہیں ہے، ان کے اوپر لازم ہے واپس کرنا۔ چند ہی آخر کے 2-3 سوال ابھی آن لائن آئے ہیں۔ ایک صاحب نے، ہمارے آفتاب بھائی ہیں، انہوں نے ہی یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو قربانی ہوتی ہے تو کیا اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں اس حصے میں؟ جی کر سکتے ہیں۔ اور ایک حصے میں ایک عقیقہ ہوگا یا کس طریقے سے کریں گے؟ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا۔ عقیقہ بالکل قربانی ہی جیسا ہے، جیسے قربانی میں ایک حصہ لیا جاتا ہے، ایسے ہی عقیقے کے لیے بھی اگر لڑکا ہے تو 2 حصے لے لیں اور لڑکی ہے تو 1 حصہ لے لیں۔ وہ جو گوشت ہوگا تو اس کو اس میں اپنے عزیز و قریب کو دعوت کر سکتے ہیں یا گوشت اس کو بانٹا جائے گا؟ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت۔ جس طرح سے قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہے ویسے ہی عقیقے کا بھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک سوال آیا ہمارے پاس، جو شخص، چلیے جب سوال کا انداز تو بڑا عجیب ہے لیکن جو ان کا مین مقصد ہے سوال پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بکرا تو کر لیتے ہیں 10,000 50,000 1 لاکھ روپے کا، لیکن وہ مقروض ہوتے ہیں اور اگر ان سے قرض مانگا جاتا ہے تو وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں، ان کے پیسے قرض دار جب مانگنے جاتے ہیں تو ان کے پیسے وہ ہوتے نہیں، دیتے نہیں ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی بہرحال ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت کی امید نہیں ہے اور قربانی کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا شخص ظالم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل الغنی ظلم، جو آدمی مالدار ہے اور پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور جس کا قرضہ ہے اس کو نہیں دیتا، ایسا شخص ظالم۔ مفتی صاحب، سوالات ہمارے پاس یہی 25-26 سوال آئے تھے ہمارے پاس۔ اس کا ایک آخری سوالات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک زمانے سے، ایک طویل وقفہ دراز سے جمعیت علماء کے بھی رکن ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو سوالات ہوئے ہیں خاص طور سے قربانی کے مسائل سے تعلق سے، کیا جمعیت ان کے بارے میں کچھ اس طریقے سے غور کرے گی کہ تاکہ لوگوں کی قربانیاں درست ہو سکیں؟ جمعیت تو غور کرے گی نہیں، ماشاءاللہ کرتی ہے، اور اس سلسلے میں جمعیت کی طرف سے باقاعدہ پروگرام ہوتے بھی ہیں۔
اگر آپ چاہیں تو ہم وہ اشتہار بھی دکھا سکتے ہیں جس میں باقاعدہ 8 دن کا 10 دن کا پروگرام رکھا گیا ہے اسی سلسلے میں۔ اس وقت جمعیت العلماء کیا، میں خاص طور سے نجیب آباد کے لیے بات کر رہا ہوں آپ، کیونکہ آپ نے جو نجیب آباد کی رہنمائی کرتے ہیں، کیا ایسے کام کر رہی ہے جس سے عوام کو زیادہ استفادہ ہو؟ جمعیت کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے، چاہے وہ نجیب آباد کی ہو یا کہیں اور کی ہو، ممکن ہے کہ اراکین کے اندر کچھ سستی اور غفلت آ جائے، لیکن جمعیت کا مقصد بہرحال یہی ہے اور وہ اپنے مقصد پر گامزن ہے۔ اگر سستی ہے، کوتاہی ہے تو اس کے اندر جو ہے بہرحال اراکین کو غور کرنا چاہیے اور اس میں تیزی لانی چاہیے۔ جمعیت العلماء ویسے تو سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند صرف اور صرف امت مسلموں کے لیے کام کرتی ہے یا تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے خیر کا کام کرتی ہے؟ جمعیت علماء کو جو سیکھ ملی ہے اور جمعیت علماء نے جو اپنا ہدف متعین کیا ہے وہ قرآن کریم اور حدیث سے متعین کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کے کام آئے، جو لوگوں کے کام آئے۔ بس اسی سیکھ کو لیتے ہوئے اور اسی ہدف کو اور نشانے کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت جو ہے وہ کام کرتی ہے بلا امتیاز مذہب و ملت تمام لوگوں کے لیے۔ ایک سوال ابھی جاتے جاتے آخری سوال یہ آیا ہے کہ عید گاہ سے پہلے اکثر مساجدوں میں نماز عید کی ہونے لگی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید گاہ سے پہلے اگر کسی مسجد کے اندر عید کی نماز ہو جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، غلط ہے، ایسا نہیں۔ عید گاہ سے پہلے بھی عید کی نماز بہتر طریقہ کیا عید گاہ ہے یا کہ نماز ہونی چاہیے یا دیگر مساجد؟ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ شہر کے اندر کہیں نماز ہونی ہی نہیں چاہیے، عید گاہ پر ہی ہونی چاہیے، لیکن حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ مجبوری ہے عید کی نماز مسجدوں کے اندر پڑھنا، انہی مجبوریوں اور آزار کی بنا پر پہلے پڑھنا بھی ہے۔ یہ تو سوال جواب سیشن تھا مفتی صاحب، اب اگر کچھ عوام سے خصوصی خطاب قربانی کو لے کر اور ہندوستان کے ماحول کو لے کر اور قربانی کے حساب سے کچھ آپ کو عوام سے 1-2 منٹ میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو اپنی رائے رکھیں۔ بس یہ آخر میں آج کی مجلس کے پیغام کے عنوان سے اپنے تمام سامعین کو یہ کہنا چاہوں گا اور پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر سال ہم لوگ قربانی کو کر لیتے ہیں، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں اور اس کا خون بہا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر یہ پریکٹس آ جائے اور ہمیں یہ مشق ہو جائے، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکم پر جیسے ہم نے جانور کا خون بہایا، ایسے ہی ہم اپنی نفسانی خواہشات کا خون بہانے والے بن جائیں، اپنے دلوں کا خون کرنے والے بن جائیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف ہماری اپنی چاہتیں ہیں، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، ہماری چاہتوں کا خون ہو جائے تو سمجھ لو ہم قربانی صحیح معنی میں کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، صرف ہم جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو آخری دعوت۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تھے مفتی اسرار صاحب جو کہ خطیب ہیں شیخ والی مسجد کے، اور وہ آپ حضرات کے سوالات کا بڑے تسلی بخش انداز میں آپ کو جواب دے رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے جواب بھی دیا کہ ہندوستان میں رہ رہے تمام ہمارے برادران وطن کا کس انداز میں ہم کو خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنی قربانی کو بھی انجام دینا ہے اور ان کے مذہبی احساسات کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ مفتی صاحب نے آپ کے تمام سوالات کا بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی تسلی بخش جواب جو انہوں نے جواب دیے ہیں انشاءاللہ آپ کو ان سے مطمئن ہوں گے۔ اسی طرح کا پروگرام ہماری جو اسلام نجیب آباد آرگنائز کرتی رہتی ہے، انشاءاللہ کسی اور شخصیت سے اگلے پروگرام میں آپ کا ملاقات کرائیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ جے ہند، جے بھارت، خدا حافظ۔ سبھی تازہ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل سلام نجیب آباد کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔